वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क में जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी है, इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो हिकमत अमली रही है और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हमें दोनों सूबों में नज़र आ रहे थे काफ़ी अरसे से। एक नई लहर जिसको हम कह सकते हैं पिछले दिनों में अगर हमने देखी, तो फिर एक वाक़या जो था, संगीन वाक़या, वो इस्लामाबाद में पेश आया। I-10 सेक्टर में इस्लामाबाद का जो एक हिस्सा है उसमें भी एक ख़ुदकुश धमाका हुआ। TTP ऑब्वियसली जो कलअदम तंजीम है वो मुतहर्रिक हो चुकी है, उसकी अब एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं कि दारुल हुकूमत तक पहुंच चुकी हैं और इसी हवाले से अब दहशत गर्दी पर भी बहुत बात हो रही है। अब बन्नू का वाक़या भी पिछले दिनों में पेश आया और इसी तनाजुर में, इन सब वाक़यात के तनाजुर में आज जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो डेथ एनिवर्सरी थी, तो उधर इवेंट पे ख़िताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बयान दिया है कि मुल्क में अगर दहशत गर्दी बढ़ रही है तो इसकी बुनियादी वजह जो पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो है क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये भी जो है इल्ज़ाम लगाया कि PTI दौर में ये पॉलिसीज़ बनाई गई थी और इसकी वजह से दहशतगर्दी जो है वो अब इतनी फैल रही है। मगर यहाँ ये सवाल भी बहुत पूछना अहम है कि क्या ये एक जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी जो थी उसकी वजह से दहशतगर्दी का मसला हुआ, या रियासत की जो हिकमत अमली ओवरऑल रही है। जैसे कुछ लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि शायद हमने एक मौके पे ये समझा कि हमने दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया है और हमने उसको एक सेलिब्रेट उसको करना शुरू कर दिया, जैसे कि जो सारा इशू था वो हमने अब संभाल लिया था। क्या कहीं कोई हमारी कोताही भी है? ये क्या गवर्नमेंट्स जो आती 4 साल के लिए आए या 5 साल के लिए आए, क्या उनकी हिकमत अमली के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं, दहशतगर्दी का ख़त्म होना या फिर से शुरू होना? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये दहशतगर्दी के इशू पे। वेलकम टू द शो सर। जी जाहिद साहब, आपने भी सुना होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान। इससे पहले PMLN के भी कुछ लीडर्स जो हैं इस तरह की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं जब से ये नई हुकूमत आई है तो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं क्योंकि इनसे सिचुएशन संभाली नहीं जा रही। सर, क्या इतना आसान है कि हम दहशतगर्दी के मामले को हुकूमतों से लिंक कर दें, या कोई हमें इसको देखना चाहिए रियासत की पॉलिसी के तौर पे कि उस पॉलिसी में क्या कमज़ोरियां रहीं, क्या उसकी अच्छाइयां रहीं, कहाँ से कोई गलती हुई जिसकी वजह से शायद आज ये सूरत हाल है? देखिए आरफा, ये बात सही है कि जो दहशतगर्दी है वो बढ़ने शुरू हो गई है। पिछले कई सालों से कुछ अमन था, इक्का दुक्का वाक़यात जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 2021 के बाद इनमें जो है एक तेजी आई है। उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये भी है कि ठीक है, ये बात सही है कि हमने TTP का कला कमा कर दिया था। जो एक 4-5 साल की मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में जो ट्राइबल एरियाज में इनकी जो मजबूत गढ़ थे उनको ख़त्म कर दिया गया था और पाकिस्तान की रियासत की रिट जो है वहाँ कायम की गई थी। ये सब के सब जो है यहाँ से फिर चले गए थे अफगानिस्तान। तो दो चीजें हैं, देखें, एक तो ये था कि हम जो दहशत गर्दी है वो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमने ठीक है काइनेटिक मेजर्स लेके जो है उनको खत्म तो कर दिया वक्ती तौर पे, लेकिन जो उसकी जड़ें हैं वो वही की वही रहती हैं। हमारे नजदीक हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी खामी यही रही है हमारी पॉलिसी की पीछे है कि जो है हमारी कोहेरेंट पॉलिसी नहीं रही है। हमने जो है वो वक्ती तौर पे फायर फाइटिंग तो करते रहे, ठीक है, एक हमारी एक सक्सेस भी रही है, लेकिन ये था कि ये जो दोबारा दहशतगर्दी बढ़ी है तो उसकी असल वजह जो है अगर हम देखें तो एक बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का आना है। और जो देखें इसमें जो है कोई
وہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ اچانک نہیں ہوا ہے کہ 15 اگست 2021 میں جبکہ طالبان کی حکومت افغانستان میں دوبارہ قائم کی، اس کے بعد سے جو ہے وہ یہاں پہ نارتھ وزیرستان پہلے اور ساؤتھ وزیرستان میں اکراس دا بارڈر جو ہے ان کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے. اور ان کے پاس سب سے بڑی بات اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے وہ تقریباً 15 اگست سے لے کے لاسٹ ڈے تک تقریباً 150 فوجی شہید ہوئے تھے ان کی اٹیک کے نتیجے. پہلے تو یہ تھا کہ جو ہے وہ ان کی کارروائی جو ہے وہ محدود تھی. اب آہستہ آہستہ ان کی جو ہے کارروائی دوسرے حصوں میں پھیلنی شروع ہو گئی ہے. صرف فارمر ٹرائبل ایریا میں نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ بنو میں جو واقعات ہوئے تھے، لکی مروت میں جو واقعات ہوئے تھے، یا سوات میں جو ہے وہ بھی ہے تھوڑا سا جو ہے اس میں ان کی جو ہے سرگرمیاں شروع ہوئی تھی. تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو آنا، کیونکہ اب پاکستانی طالبان اور افغان طالبان کے درمیان بہت ہی مضبوط رشتہ رہا ہے، اور یہ بغیر اس کی مدد سے وہ لوگ وہاں افغانستان میں رہ نہیں سکتے تھے. اور افغان طالبان نے، آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان حکومت نے ان کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا، ان سے کہا کہ بھئی آپ پاکستان حکومت ان سے اپنے معاملات طے کریں. لیکن ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ جو اس میں ہماری طرف سے جو غلطی ہوئی ہے اور شدید غلطی ہے کہ ہم نے ان سے مذاکرات کرنے شروع کر دیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی نیکٹا کی نیشنل کانفرنس ٹیررزم اتھارٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو ہے جو ہم 7-8 مہینے ان سے مذاکرات کرتے رہے، اس کے نتیجے میں ان کو اسپیس ملی، ان کو موقع ملا کہ ری آرگنائز کر سکے. بالکل زاہد صاحب، یہاں آبویسلی یہ کیونکہ ابھی جب سے یہ واقعات دہشت گردی کے بڑھے ہیں تو ہم نے اس پہ کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں کی کہ یہ کیا اب جو مذاکرات والی پالیسی ہے وہ سیز فائر تو جو تھا وہ ختم ہو گیا، مذاکرات ختم ہو گئے، بٹ کہ اب ہم نے آگے کیسے اس کو پروسیڈ کرنا ہے. وہ جو مذاکرات اس وقت کیے، جیسے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ آف دا ریکارڈ کانورسیشن میں ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک صرف وقتی طور پہ کیا جا رہا ہے. کچھ کہتے تھے افغان طالبان کو تسلی دینے کے لیے کچھ، کہ کیا وہ سچ مچ اس پالیسی کی وجہ سے فرق پڑا ہے یا نہیں. ایک تو یہ بحث نہیں، اور دوسرا یہ کہ اب آگے کیسے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے، کیا تبدیلی کرنی ہوگی، کس طرح اس سارے معاملے کو ہینڈل کریں گے. دیکھیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ پاکستان میں رہا ہے پچھلے تقریباً 1.5 دہائی سے کہ جو ہے دہشت گردی کی کارروائیوں سے یہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے ہلاک ہوئے، اور آپ کے جو ہے تقریباً 5,000 سپاہی شہید ہوتے ہیں ان کے جو ہے ان کے خلاف لڑنے میں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ جہاں پہ ایک عوام کی موبلائزیشن ہونی چاہیے تھی یا ایک سیاسی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، وہ کبھی بھی ہم نے نہیں کیا. اور آپ مطلب ہم ہزاروں ایک دوسرے کو گالیاں ضرور دیتے ہیں سیاستدان، لیکن کبھی سنجیدگی سے ان چیزوں کو بات نہیں کی. اور یہی نتیجہ ہے کہ کبھی پارلیمنٹ میں ان چیزوں پہ بات نہیں ہوئی. اور یہ بات صحیح ہے کہ جب اگر مذاکرات ہوئے تھے تو پوچھنا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ جو ہے یہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے تھے، تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کس چیز پہ، کس مسئلے بات ہو رہی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس پہ تنقید بہت زیادہ ہوئی تھی. آپ کے جو ہے پریس میں، میڈیا میں لوگوں نے لکھا بھی تھا، ہم نے سب نے کہا تھا کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس بنیاد پہ دیکھیں. بالکل زاہد صاحب، ابھی رننگ آؤٹ آف ٹائم، ویری کوئکلی سر. ہمیشہ خاص طور پہ زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز کہتی رہیں کہ ایسے ایشوز جو ہیں پارلیمنٹ میں لانے چاہیے. سر کیا وقت نہیں آ گیا کہ یہ اب پارلیمنٹ میں خود حکومت اس کے اوپر ایک بحث کروائے، وہاں کوئی ڈسکشن ہو، کوئی وے فارورڈ بیٹھ کے سیاستدان بنائیں تو صحیح. بالکل، اب تو کہنا چاہیے. اور مطلب یہ کہ کوئی اب اس کے لیے ایکسکیوز باقی نہیں بچتا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں، آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ یہ پہلے اب کے پی تک محدود نہیں ہے، یہ بلوچستان میں بھی اس کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو واقعہ ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اب یہاں تک پہنچ گیا خطرہ. اس کے نتائج بہت خطرناک بھی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ڈپلومیٹک جو ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ شہریوں کو منع کیا ہے کہ جو ہے وہ اب وہاں نہ جائیں یا فریلی نہ گھومیں. تو یہ پھر 10 سال بعد ہم دوبارہ اس راستے میں آئے.
تو اب جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ دو چیز ہونی چاہیے. ایک پارلیمنٹ کے اندر بحث ہونی چاہیے اس مسئلے پہ, سب کی رائے آنی چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک کوہیرنٹ اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ اس مسئلے کو ڈیل کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب, آپ نے ہمارے لیے نکالا. ہم ذکر کریں گے اسلام آباد میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے تھے اور ان کو وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا ملتوی کرنے کا, اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو یونین کاؤنسلز ہیں ان میں اضافہ کیا جائے گا, اور اس اضافے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ سے بل بھی منظور کروا لیا. 21 دسمبر کو پہلے اسلام آباد کی یونین کاؤنسلز کو 101 سے 125 کرنے کے لیے پہلے وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا, اس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن سے 10 روز پہلے اس طرح حلقہ بندیاں نئے سرے سے نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد معاملہ جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا, اور اسلام آباد نے الیکشن کمیشن کو 27 دسمبر یعنی کہ آج کا جو دن ہے وقت دیا کہ سب جو فریقین ہیں ان کو سن کر فیصلہ کر لیں. اور اس کے دوران ہی جو یہ یونین کاؤنسلز میں اضافے کا بل ہے یہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا, اس کو منظور کروایا گیا, اور پھر آج جب سماعت ہوئی تو چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ یہ غلط وقت میں حکومت نے جو یونین کاؤنسلز ہیں ان کو بڑھا دیا ہے, اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے. مگر اب کیونکہ جو انتخابات کروانے کا قانون ہے بلدیاتی انتخابات آئین کے آرٹیکل 148 میں لکھا ہے, اگر اسی میں تبدیلی ہو گئی ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے, اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو الیکشنز ہیں ان کو ملتوی کر دیا جائے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کنور دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض الحق صاحب, نمائندہ خصوصی ڈان نیوز اسلام آباد. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی ریاض صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر بتائیے آج کیا گفتگو ہوئی ہیئرنگ میں, اور الیکشن کمیشن نے پھر یہ فیصلہ کیا کیا؟ کین وی سے the hand was forced جس کو انگریزی میں کہتے ہیں؟ بالکل ایسی ہے, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. مختصر سا فیصلہ سنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاق کی درخواست ہے وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور الیکشنز جو ہیں وہ پوسٹ پون کیے جاتے ہیں. تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے ظاہر ہے, اور بہت سی وجوہات ہیں اس کی, کچھ ویزیبل بھی ہیں کچھ انویزیبل بھی ہیں, لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا آئین اور قانون موجود نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر ملتوی کیا جاتا ہے. کوئی بڑی لاجیکل ریزن ہوتی ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ کوئی لیگل بڑا لگونا سامنے آ گیا ہے, یا وفاق کے پاس کوئی بڑی ایسی لاجیکل پوائنٹ آ گیا ہے جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ اب اس چیز کو یہاں پہ روکنا ضروری ہے اور پوسٹ پون کریں اور دوبارہ جائیں. تو اگست میں جون جولائی میں آپ خود جو ہے 50 سے 101 یونینز کرتے ہیں, اور اچانک آپ کو 9 دن پہلے خیال آتا ہے کہ نہیں اب 101 جو ہے وہ یوسیز وہ 125 کرنی ہے. تو اس سے ظاہر ہے حکومت کی بدقسمتی سے جو بدنیتی ہے وہ بالکل واضح ہو گئی ہے, اور یہاں کا جو لوکل ووٹر وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھا کہ ہماری جو بھی جیسی بھی تیاری تھی اتنا ہم نے خرچہ کیا, سارا کچھ کیا, تو بظاہر وہ مایوس تھے. لیکن حکومتی حلقوں میں ایک خاصا اطمینان پایا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے بڑا مارکہ سر کر لیا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. we'll just come back to that. جی کنور دلشاد صاحب, سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کیا I mean how do we see this کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے والی ہے 10 دن پہلے, جلدی میں جو ہے گورنمنٹ نے لا پاس کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیا, تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کی تنقید بنے گی اور لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کو تو ہماری عدلیہ کام نہیں کرنے دیتی. جب بھی کوئی الیکشن کمیشن اپنا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہماری عدلیہ اپنے آئین اور قانون میں جو ابہام پایا جاتا ہے اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیتی ہے. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت داخلہ کا حکم نامہ یا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا اور بڑے خوبصورت طریقے سے ججمنٹ دی کہ ہم آئین کی یہ جو آپ کا نوٹیفیکیشن ہے یہ آئین کی آرٹیکل 218, 222, 232 کے خلاف ہے, اور الیکشن ایکٹ کے بھی بعد انہوں نے شکوں کا ذکر کیا, لیکن آئین بڑی سپر ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ایک کسی شہری نے درخواست جمع کروائی, اور نون سا شہری تھا, پتہ نہیں کون تھا وہ, نہیں سر بٹ وہاں تو بٹ ایشو تو بنا جو پارلیمنٹ سے لا پاس ہوا ہے.
نہیں میں آپ سے عرض کروں گا، میں بات کیا بنی، لوگ اعتراض کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی انٹیگریٹی پر، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جب ایک الیکشن شیڈول جاری ہو چکا تھا، 31 دسمبر کو الیکشن ہونے تھے، ایک ہفتہ رہ گیا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے مسترد کیا تھا وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن، اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب یہ بتائیے کہ جب آپ نے ایک الیکشن کمیشن نے ایک بڑا اہم فیصلہ دیا 5 ممبروں نے، اس پر جبکہ اس کا سٹیٹس جو ہے اس کا الیکشن کمیشن وہ بھی ہائی کورٹ کے برابر ہے، تو انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے کر یہ کہا سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا قصور ہائی کورٹ کا ہے، حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے؟ مخلوق نہیں ہے کہ جب ہم ان کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت ہم ان سے خوف زدہ ہوں۔ ہمیں یہ بتائیے کہ قمر دلشاد صاحب، سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو کیوں اس کو مسرد کیا، اس کو کالعدم قرار دیا اور اس کو ڈال دیا اس کے کورٹ میں کہ آپ قمر دلشاد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ بات اہم بات تو یہی ہے نا، انڈیا میں جب الیکشن ہوتا ہے قمر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہاں قدم قدم پہ مداخلت ہو رہی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن پر تنقید ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گیا، پریزیڈنٹ صاحب نے بڑا اچھا کیا، پریزیڈنٹ صاحب نے قمر دلشاد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لیکن میں سوال یہ کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب سر میں ذرا پلیز بات تو سن لیں میری۔ سر بات یہ ہے کہ آپ کیا سارا الزام جو ہے وہ آپ ہائی کورٹ پر ڈال رہے ہیں؟ آپ حکومت جس نے اتنی جلدی میں ایک لا پاس کر دیا اس کے اوپر آپ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالیں گے؟ جی ریاض صاحب، آئی تھنک عمر صاحب کو کوئی ساؤنڈ کا مسئلہ ہو رہا تھا، تو سر یہ بتائیں کہ پھر اب مطلب کہ کیا لیگلی کوئی آپشن نہیں تھا اس وقت حکومت کے ای سی پی کے پاس؟ بیکاز آبویسلی جیسے آپ نے کہا بدنیتی ہے حکومت کی اس لیجسلیشن میں، یہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے، تو کیا ای سی پی کے پاس کوئی لیگل آپشن نہیں تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ ای سی پی بالکل یہ کر سکتی تھی، اور جس طرح انہوں نے کیا کر سکتے تھے؟ جس طرح انہوں نے سب سے پہلے کچھ دن پہلے جو ہی جب یہ سرکولیشن پہ پاس ہوئی اور نیشنل اسمبلی سے انہوں نے پاس کیا پھر انٹیریئر کا نوٹیفیکیشن آیا، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا جو الیکشنز ہیں وہ 31 دسمبر کو ہوں گے۔ وہ سٹینڈ بائی کر سکتے تھے اپنی اسی سٹیٹمنٹ پہ، اور آج یہ کہتے کہ جی ہم نے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ تیسری مرتبہ اسلام آباد کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں ہم انہیں کینسل ہوتا نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا اپنی ڈیٹ پہ یعنی 31 دسمبر کو وہ انتخابات ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے بہت سی ایسی مجبوریاں ہیں، لیگلی ان کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشن تھا کہ وہ اس لیجسلیشن کو ریجیکٹ کر سکتے تھے۔ ان پہ نہ ہائی کورٹ کا یہ آرڈر بائنڈنگ تھا، ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ان معاملات کو دیکھتے ہوئے، حکومت کی لیجسلیشن کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے کہ انتخابات ہیں وہ 31 کو ہونے چاہیے یا نہیں۔ ان پہ کوئی بائنڈنگ نہیں تھا، یہ ایک آزادانہ ایک آٹونومس باڈی ہے، اور ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، یہ فیصلہ کرتے اور یہ کہتے جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں کیا 21 دسمبر کو، اور یہ کہتے باقاعدہ طور پہ کہ جی جو اسلام آباد میں انتخابات ہیں وہ 31 کو ہوں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک جی۔ قمر دلشاد صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم ریاض الحق صاحب سے یہی بات کر رہے تھے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس بالکل یہ پاورز تھے کہ وہ اس لیجسلیشن کو بھی مسترد تو نہیں بٹ سیٹ اسائڈ کر کے الیکشن جیسے اسکیڈول پہ ہو رہے ہیں وہ ان کو ہونے دیتے، مگر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ سر کیا آپ کے خیال میں بھی الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر سکتا تھا؟ کیا ان کے پاس یہ لیگلی رائٹ تھا کہ وہ اس قانون سازی کے باوجود وقت پہ الیکشنز کروا لیتے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانے کے لیے اسلام آباد میں وفاقی حکومت سنجیدہ ہی نہیں تھی۔ وفاقی حکومت نے ایک ہفتے پہلے جب الیکشن سر وہ تو سنجیدہ نہیں ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، مگر کیا الیکشن کمیشن ان کے اس قانون سازی کو ریجیکٹ کر سکتی تھی؟ could they have carried on with the election as it is؟ نہیں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن تو تیار تھا تب کرانے کے لیے، شیڈول جاری ہو چکا تھا، 1000 پولنگ اسٹیشن کی تشکیل بن چکی تھی، ٹریننگ ہو چکی تھی، بیلٹ پیپر چھپ چکے تھے، تو ان تمام سر پھر ریجیکٹ کر دیتے نا اس قانون سازی کو۔ آج وزارت داخلہ نے آپ کا اس کو نوٹیفکیشن کیوں جاری کیا کہ ہم نے یونین کونسلیں 101 سے بڑھا کر 125 کر دی؟ وہ غیر قانونی تھی۔ وہ جب شیڈول جاری ہو جائے تو پھر کسی قسم کی بھی اس میں اندراج نہیں ہو سکتا، کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ترمیم نہیں ہو سکتی،
تو وزارت داخلہ کی بدنیتی تو سر تھی. پھر الیکشن کمیشن نے یہ غیر قانونی کیوں بات مانی؟ الیکشن کمیشن کا یہی تو آپ ہماری پوچھیں ریاض صاحب. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہاتھ باندھ دیے نا. جب الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن منسوخ کیا، ریجیکٹ کیا، کردم قرار دے دیا، مسترد کر دیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو مسترد کر دیا اور کردم قرار دے دیا اور کہا کہ آپ 27 تاریخ کو تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کے فیصلہ کریں. جو آپ نے نوٹیفکیشن ہی مسترد کر دیا، الیکشن کمیشن کے آرڈر کو کردم قرار دے دیا، تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کون سے اختیار رہ گئے تھے؟ تو وہ کس اختیار کے تحت آگے بڑھتا؟ کنور دلشاد صاحب، یہاں ریاض صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، پلیز سنیے گا. کنور دلشاد صاحب، یہاں پہ یہ چیز اہم ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے، عامر فاروق صاحب کا یہ کہنا کہ اب تمام پارٹیز بیٹھیں، سن کے بیٹھ کے اس معاملے کو، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن فیصلہ کرے، تو کیا جب انہوں نے بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ڈال دی تو الیکشن کمیشن اسی پوزیشن پہ دوبارہ آ سکتا تھا کہ 3 دفعہ ہم مسترد کر چکے، ہم دوبارہ کینسل نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا. یہ اختیار تو ان کے پاس تھا نا، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ ایک آٹونومس ادارہ ہے، کوئی پریشر تو ان پہ نہیں تھا اس چیز کا. الیکشن کمیشن جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور جب الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن کو مسترد کیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے احکامات کو کردم قرار دے دیا. یا تو خاموشی ہو جاتی ہے نا، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ نے نوٹیفکیشن کو دیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ غور کر لیں، اور ہم سٹیک ہولڈر آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، پھر وہ سٹیک ہولڈر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ویسے کہہ دیا جی آپ کا آرڈر ہم نے منسوخ کر دیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، میں اگر کانورسیشن کو آگے چلا سکوں. جی ریاض صاحب، آبویسلی الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ تو کیا ہے، تو بٹ اس کے اب 2 اثرات ہیں. ایک تو آبویسلی اس وقت اسلام آباد میں جو حکومتی پارٹیز کے بھی لوگ کنٹیسٹ کر رہے تھے، جن کا بہت سا خرچہ ہو گیا، وہ بھی بہت غصے میں ہوں گے. اور دوسرا، اب پی ٹی آئی کے جو الزامات ہیں ای سی پی پہ، وہ بھی ذرا زیادہ سنجیدہ لگیں گے. یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے، اور جہاں عمران خان بڑا کھل کے جو چیف الیکشن کمشنر کو باقاعدہ نام لے کر جلسوں میں مختلف جگہوں پہ کہتے تھے کہ یہ بائسڈ ہیں اور یہ حکومت کی طرف ان کا ٹلٹ ہے، تو ایک چیز واضح ہوگی. ایک دن آپ کا آرڈر آ گیا، اگلے دن جب آپ ہائی کورٹ نے آپ کو دے دیا کہ آپ سب کو سنیں، لیکن آپ پریشر جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکے اور آپ کیو ان کر گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہیں سے سن رہے ہیں باتیں، چیزیں، آٹونومس فیصلے نہیں کر رہے. جو پی ٹی آئی والا سٹانس ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گا. مطلب کہ پی ٹی آئی کے الزامات جو ہیں وہ جی جو ان کا سو کال جو سٹانس ہے جیسا بھی ہے ایلیجڈلی، وہ مضبوط ہوگا کہ ان کا جو ہے وہ پریشر میں آ کے ڈیسیجن لیتے ہیں. دوسرا، جو مقامی قیادت ہے یہاں کی، جو الیکشن لڑ رہی تھی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تھی، پی ٹی آئی کو اگر چھوڑ کے ہم بات کریں، جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یار ہم نے لاکھوں روپے لگائے ہیں، ہم کوئی اتنے بڑے نہیں، ہم 3rd ٹیئر کی ہماری لیڈرشپ ہے، تو ہم نے دائیں بائیں سے پیسے جوڑ کے سارا کچھ کر کے پوسٹرز، اپنی پبلسٹی، ایڈورٹیزمنٹ سارا کچھ کیا، اور اچانک آ کے ہر چیز کو زیرو کر دیا گیا. کیونکہ کئی ایسے کینڈیڈیٹس تھے جو آزاد بھی لڑ رہے تھے، کئی ایسے تھے جن کی اپنی جو ہے یو سیز میں اپنی ایک پہچان تھی اور ایک پی آر کی بیس پہ وہ لڑ رہے تھے، تو بڑے وہ پر امید تھے، تو ان کو خاصی مایوسی ہوئی ہے. لیکن 1 2 3 جو بیوروکریسی میں جو ذرا پرو سمجھے جاتے ہیں گورنمنٹ کے، اور سارے جب ان سے بات ہوئی، 1 2 گورنمنٹ کے لوگوں سے بات ہوئی، تو انگریزی کا جو لفظ ہے سائی آف ریلیف تھا وہاں پہ، کہ جیسے انہوں نے الیکشن جیت لیا ہے اس طرح کا ریلیف تھا کہ جب آج جو فیصلہ آیا تھا. تو اس سے بظاہر جو ہے وہ لگتا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ ان کی نیت کم از کم یہ ہے کہ اکتوبر نومبر تک یہ انتخابات نہ ہو، نئی حکومت آئے، بظاہر انہی کی آئے گی جو یہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے اگلے سال یعنی فروری مارچ میں جا کے پھر یہ انتخابات ہوں گے، ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فی الوقت یہ ہوتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آ رہے. مگر آپ کا کیا خیال ہے، مطلب کہ اس سے جو ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوگا وہ تو بہت یہی گیا ہے کہ حکومتی جماعتیں اتنا گھبرا رہی ہیں الیکشن سے، تو یعنی کہ وہ تو بہت بری طرح ہارنے والی ہوں گی، جبکہ شاید صورتحال اتنی بھی خراب نہ ہو. اتنی خراب نہیں تھی، لیکن کافی حد تک ظاہر خراب تو تھی. لیکن اس جو ہے بیک فٹ جانے کے بعد باقاعدہ طور پہ اپنے ہر چیز کو زیرو کر دیا، تو اس سے ایک چیز واضح ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہے. اور اسی طرح اب اس کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ حیدرآباد اور سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں، حیدرآباد اور کراچی کے، اس کی بھی کینسلیشن کی بات ہو رہی ہے، پوسٹ پونمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو ایک چیز تو واضح ہے کہ ظاہر ایک گھبراہٹ ہے اور وہ سارا ہے. تو جو عمران خان کا پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے وہ مزید مضبوط ہو رہا ہے، یہ گھبرائے ہوئے ہیں. تو تھوڑی بہت اگر ان کو کچھ عزت افزائی مل سکتی تھی اس سے بھی یہ بھاگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اقتدار میں ہوتے ہوئے، شہر اقتدار میں اگر یہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ گھبراہٹ جو ہے محسوس ہو رہی ہے، اور یہ کہیں راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. کنور دلشاد صاحب، سر اس کا اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ریاض صاحب نے ذکر کیا کہ بہت گہرا اثر ہوگا، جو اس وقت سندھ میں بھی ایک ہم کہہ سکتے
ہیں انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا سر ٹگ آف وار چل رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات وہاں ہونے ہیں کہ نہیں. حکومت معلوم نہیں کتنی دفعے یہ ریکویسٹ کر چکی ہے کہ الیکشنز کو وہاں بھی پوسٹ پون کیا جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے سر, وہاں کیسا اثر پڑے گا اس سارے معاملے کا؟ ہمارا تجربہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں, اب یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے. اسلام آباد کا الیکشن تو 3 مہینہ بعد گزر گیا, بعد اب نئے سرے سے ڈیلیمیٹیشن ہوگی, نئی انتخابی فہرستیں بنیں گی, وہ 3-4 مہینے کے لیے تو ڈیفر ہو گیا. اس کے بعد جو ہے پنجاب میں اب 15 اپریل کو انہوں نے انتخاب کروانے تھے, لیکن وہاں بھی قانون سازی نہیں ہوئی. سندھ میں 15 جنوری کو انتخاب کرانے کا شیڈول جاری کیا تھا, سندھ گورنمنٹ نے کہا جی ہم تیار نہیں ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات پورے پاکستان میں صرف صوبہ بلوچستان میں ہو گئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں مکمل ہو چکے ہیں. باقی پنجاب میں اور سندھ میں اور اسلام آباد میں اب یہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے. اب اس کے بعد ممکن ہے چونکہ آئندہ پاکستان میں قومی انتخابات بھی ہونے ہیں, جنرل الیکشن بھی ہونے ہیں اگست میں اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جانی ہے, اکتوبر میں الیکشن ہو جانے ہیں. تو یہ الیکشن کے بعد ہی ہوں گے. اب یہ گورنمنٹ انتخابات نہیں کروائے گی, کوئی نہ کوئی ہلے بہانے سے ہماری عدالتیں بھی الیکشن کمیشن کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں اور ہماری پارلیمنٹ نے بھی رکاوٹ ڈالی. اور جب کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن کا شیڈول آ چکا ہے تو ان کی قانون سازی بھی غیر قانونی غیر عینی تھی اور صدر مملکت نے بھی واپس بھیج دیا. تو یہ تمام چیز نظر آ رہی ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں یہ صوبائی گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ انتخابات کروانے میں سنجیدہ نہیں ہے. وہ نہیں چاہتی کہ عوام کی سطح تک اختیارات دیے جائیں. وہ آئین کی آرٹیکل 140(a) کی خلا خلاف ورزی کر رہی ہے. اس لحاظ سے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے گوادر کا, اور وہاں جو احتجاج چل رہا ہے اس میں جو نئی شدت آئی ہے, کافی ایک سیریس سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق جو گوادر حق دو تحریک ہے وہ پچھلے 1 ماہ سے جاری ہے. مظاہرین جو ہے گوادر میں جو غیر قانونی طور پر چلنے والے ٹرولرز ہیں اور جو کسٹم قوانین ہیں ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. گزشتہ دنوں میں اس سارے معاملے میں اس مظاہرے میں بہت شدت آئی, مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور کہا جا رہا ہے کہ آنسو گیس بھی استعمال ہوئی. صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لنگو کے مطابق اگر کسی نے بھی قانون ہاتھ میں لیا تو اس کو سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا. صوبائی حکومت اور مظاہرین کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ بھی ناکام ہی لگ رہے ہیں. سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد رند صاحب, صحافی ہیں, کوئٹہ میں بیسڈ ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی رند صاحب بتائیں ہمیں کہ کیا تازہ ترین صورتحال ہے اور کوئی اس میں تبدیلی آئی ہے, کوئی امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے؟ تبدیلی یا امپروومنٹ کی گنجائش کے بجائے معاملہ مزید خراب ہو گیا. اب سے کچھ دیر قبل جو وہاں پر جو اشتعال انگیز صورتحال گزشتہ 2 روز سے تھی, آج اس میں فائرنگ کے نتیجے میں پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ مظاہرین کی جانب سے جو فائرنگ کی گئی اس میں ایک پولیس کا اہلکار شہید ہوا ہے, جو کہ مطلب دونوں طرف سے شدت اس وقت زیادہ ہے. اور پولیس کے اہلکار کی شہادت کے بعد حکومت بلوچستان نے اس کی FIR جو ہے مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف درج کروانے کا بھی کچھ دیر قبل اعلان کیا ہے. دیکھیں گوادر کا جو یہ پروٹیسٹ ہے مولانا ہدایت الرحمان کی جو حق دو تحریک ہے, جب یہ انیشلی عارف آپ کو یاد ہوگا جب شروع ہوئی تھی تو میں نے بھی بذات خود جسے کہتے ہیں وہ جو ماہی گیروں کے حقوق ہیں اور جو دیگر معاملات ہیں جو گوادر کے, ان پر ان کی ہمیشہ ہم نے ان کے موقف کی حمایت کی, ان کے موقف کو آگے رکھا. لیکن اس بار جو احتجاج پچھلے 1 مہینے سے شروع ہوا تھا, اس میں یہ جو شدت آئی یا جو حکومت کو جسے کہتے ہیں کریک ڈاؤن کرنا پڑا, یہ پچھلے 1 ہفتے اور 8 دن کا معاملہ ہے. جب میرین ڈرائیو سے احتجاج کو منتقل کیا مولانا ہدایت الرحمان نے گوادر پورٹ کی مرکزی شاہراہ پر, اور وہاں پر جو ملازمین ہیں وہ اسٹک ہو گئے, اور پھر اس کے بعد ایک ایسی تصویر مولانا ہدایت الرحمان کی سامنے آئی ان کی جانب سے یا ان کے چاہنے والوں کی جانب سے, جہاں پر 2-3 لوگ ہتھیار اٹھائے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ریاست کے لیے ایک ایسا مقام تھا جہاں پر ریاست نے اپنی رٹ کو برقرار رکھنا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا سر معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ یہ جو لوگ ان کے ارد گرد اس اسلحہ لے کے کھڑے تھے, یہ کیا کوئی وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے یا ان کے کوئی پارٹی کے لوگ ہیں, مطلب کون لوگ ہیں جو اسلحہ لے کے وہاں ایک دم سے آ گئے, کوئی تفصیل معلوم ہوئی ہے؟
हाँ, यही सवाल हमने जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इदारे हैं या जो हुकूमत बलूचिस्तान है उनके सामने रखा, तो उनका ये मौक़िफ़ था। उन्होंने जो एक मौक़िफ़ लिया है कि मौलाना हिदायतुर रहमान जो माहीगीरों के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी वो बातें बजा हैं, दुरुस्त हैं, मानने की हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। लेकिन उनका ये कहना और मानना है कि मौलाना हिदायतुर रहमान के जो बॉर्डर रिलेटेड मामलात हैं, जो चेक पोस्टों से रिलेटेड मामलात हैं, उसके पीछे जो ईरानी डीजल की स्मगलिंग है या जो दीगर स्मगलिंग्स हैं, उनसे जो मिले हुए लोग हैं वो उसका हिस्सा हैं, और वो ये हुकूमती इदारे समझ रहे हैं या हुकूमत कहती है। बल्कि ज़िया लांगो ने गुज़िश्ता रोज़ क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना हिदायतुर रहमान साहब जो है वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पे भी रिलीफ चाहते हैं, और जो बोट्स अगर पकड़ी गई हैं स्मगलिंग में उन्हें भी छुड़वाने की बात करते हैं। तो ये वो मैटर्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं आते। एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा तो कि मौलाना का जो ये धरना जी सर फरमाएं। पुरअमन तौर पर जारी था, ये पिछले हफ्ते 8 दिनों में ग्वादर की पोर्ट के मरकजी शारा पे क्यों मुंतकिल हुआ, उसकी 2 वजूहात मुझे बताई गई हैं। एक वजह ये थी कि 28 तारीख से जो है ग्वादर पोर्ट से यूरिया और गंदम की ट्रांसपोर्टेशन शुरू होनी थी। दूसरी अहम वजह एक बहुत ही अहम जिसे कहते हैं अदालती ओहदेदार जो कि इस वक्त सर्दियों की छुट्टियों पर हैं और पाकिस्तान में एक बड़ी पोजीशन पर हैं, उन्हें 3 से 4 दिन के लिए ग्वादर आना था छुट्टियां गुजारने के लिए। तो ये इत्तला मौलाना को जब मिली तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने धरने का पॉइंट मुंतकिल करेंगे, ग्वादर पोर्ट के सामने जाएंगे और पोर्ट ऑपरेशन। अच्छा रिन साहब ये बताइएगा कि मतलब कि ये अगर जो मौलाना साहब जो हैं अगर वो अपने ये जो नए उनके मुतालबात हैं इनको अगर वो साइड पे कर दें तो फिर हुकूमत कंफर्टेबल है उनसे बात करने में और उनके ख्याल में जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। तो सर अभी तक इतना वक्त क्यों गुजर गया है उनके रिजॉल्व हुए बगैर? देखें, कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। आरफा, एक चीज़ याद रखिए, बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन क्यों नाकाम हुआ। 500 लोग गए थे 40 लोगों को अरेस्ट करने के लिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि पुलिस और ज़िलाई इंतज़ामिया के बीच में भी खिंचाव है। इलाके के जो MPA हैं हमल कलवती, जिनका बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से ताल्लुक है, ग्वादर एरिया है जहां पर उसूली तौर पर पुलिस के पास कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन अभी तक वहां पर कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर और लेवीज के पास है। इसकी बड़ी वजह यह है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो इलाका MPA की मर्जी से नॉमिनेट होते हैं, उनकी मर्जी से तैनात किए जाते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये जो चेक पोस्टें हैं लेवीज की या पुलिस पर, इनकी जो लेन देन का मामला है, इसकी वजह से आज तक ग्वादर में पुलिस को कंप्लीट कंट्रोल नहीं दिया गया। तो जब पुलिस इतनी डीमोरलाइज है तो वो डीमोरलाइज पुलिस जब कार्रवाई करने गई, इल प्लान एक ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में 2 दिन से एहतजाज जारी है। और जो हुकूमती मैं तो हुकूमती कहूँगा, बज़ाहिर तो हमल कलमती अपोजिशन के MPA, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि हमल कलमती अलमारूफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और वो ग्वादर मौलाना साहब को टेके पर देके खुद क्वेटा में बैठे हुए हैं और क्वेटा में हुकूमत के मामलात को जिस तरीके से चला रहे हैं, तो उनको केयर नहीं है कि इस वक्त ग्वादर में क्या हो रहा है। बहैसियत मुंतखब नुमाइंदे के आज अगर उन्होंने माहीगीरों के मसाइल हल किए होते तो मौलाना हिदायतुर रहमान को कोई धरना देने की जरूरत ना होती। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया रिन साहब, आज लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।